मिनिस्टर साहब ने इंसाफ का वादा किया था और हमारी अब रिक्वेस्ट है कि बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। जैसे इंसाफ को अगर देर हो जाए तो फिर सही इंसाफ नहीं मिलता। मेरी किसी हुकूमत के आला ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई। हमारे साथ सियासत ना की जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये बात जो है सारी बिगड़ी है जब नज़ीर चौहान के ऊपर एक FIR की गई है। उस FIR के बारे में नुमान साहब और बाकी हमारे जो दोस्त हैं वो सही मौके पे और सही वक्त पे बात करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आज हम सबसे पहले बात करें जहांगीर तरीन ग्रुप की। तो गवर्नमेंट और तरीन ग्रुप के दरमियान मामलात बनते बनते फिर बिगड़ने लगे हैं, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है। आज जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन अबूरी ज़मानत के लिए लाहौर की सेशन कोर्ट में पेश हुए। पेशी के मौके पर जहांगीर तरीन ने मीडिया से बातचीत की, वज़ीर आज़म को उनका वादा भी याद दिलाया और कहा कि कयास आराइयाँ हैं कि अली ज़फ़र ने रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है और वो मेरे हक़ में है। बहुत दिन गुजर चुके हैं, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। जहांगीर तरीन ने यह भी वाज़ेह किया कि हमारे साथ सियासत नहीं, इंसाफ किया जाए। अली ज़फ़र की रिपोर्ट पब्लिक की जाए और उसके मुताबिक एक्शन लिया जाए। इसी मुनासबत से हमारा सवाल है अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि जहांगीर तरीन कह रहे हैं कि बड़ा वक्त हो गया है, अब हमारे साथ सियासत नहीं, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। तो आप समझते हैं क्या जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ सियासत हो रही है? लगता तो ऐसे ही है कि सियासत हो रही है। उसकी वजह ये कि लास्ट वीक जितनी सरगर्मियाँ रहीं और जहांगीर तरीन ग्रुप से जब भी बात हुई वो यही होती थी कि जी अली ज़फ़र साहब से मुलाकात हो चुकी है जहांगीर तरीन साहब की और उन्होंने बता दिया कि आपके ख़िलाफ़ कुछ नहीं है उस रिपोर्ट में। अब एक इस हवाले से ये भी ख़बर चलती रही कि उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक इजलास हुआ था जिसमें फिर वही वो बात प्राइम मिनिस्टर साहब को हमेशा याद दिलाई जाती है कि चूँकि आपका तो सारा वो फोकस ही उस पर रहा है एहतसाब पे, तो अगर ये उसमें से निकल गए तो फिर आपका वो कहाँ जाएगा। क्योंकि अपोजिशन ने बहुत पहले से ये कहना शुरू कर दिया था कि जहांगीर तरीन साहब को NRO दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। तो वो फिर मेरे ख्याल उस खौफ की वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब बैक सीट ले लेते हैं, 2 कदम पीछे हट जाते हैं और फिर कहीं रिपोर्ट रुक जाती है। इतने दिन नहीं लग सकते थे रिपोर्ट तैयार। अली ज़फ़र साहब का मौक़िफ़ अलग होगा कि शायद तैयार नहीं हुई, लेकिन दुनिया जानती है कि वो रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और तैयार होने के बाद उस रिपोर्ट को आ जाना चाहिए था। अगर कुछ सेकंड थॉट है तो फिर यकीनन किसी और के हवाले की जाएगी, क्योंकि अली ज़फ़र साहब ने जो लिख दिया होगा, आप आई डोंट नो कि अगर उन पे प्रेशराइज उनको किया जाएगा तो शायद उसमें चीज़ें कोई चेंज हों, जो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अली ज़फ़र साहब की जो रिप्यूट है वो इस तरह नहीं जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है जो मुखालफीन हैं जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है इस सारी गेम को, वो कैसे आराम से हार मान लेंगे। वो तो आखिरी हद तक कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ कॉल उनके जो उन्होंने सबूत इकट्ठे किए हुए थे वो काफ़ी हैं और उनको सज़ा होनी चाहिए। और उसके बाद हुकूमत का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ज़ाहिर है जितने लोग हमें नज़र आ रहे हैं, अब कितने लोग तोड़ लेंगे उसमें से। तो मुझे ऐसे लगता है कि बजट तक इसको लटकाया जा रहा है, बजट के बाद शायद ये रिपोर्ट आए। जहांगीर तरीन साहब जिस कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि इसको रिपोर्ट को आ जाना चाहिए, इसका मतलब यही है कि उन्हें यकीन है कि उसमें उनके ख़िलाफ़ उस रिपोर्ट में कम अज़ कम कुछ नहीं है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इंसाफ मिल जाए। लेकिन जहांगीर तरीन साहब को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि तहरीक इंसाफ से इतनी जल्दी इंसाफ नहीं मिला करता, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है और उन्हें इंतज़ार करना चाहिए। सही है जी। आमिर साहब, बजट तक तो ज़ाहिर है, ये पहले भी जब भी हम जहांगीर तरीन से मुतलिक सवाल रखते हैं तमाम एक्सपर्ट्स का तकरीबन यही कहना होता है कि बजट तक का इंतज़ार हो रहा है, उसके बाद पिक्चर क्लियर होगी। अभी जो जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि सियासत नहीं, उन्हें इंसाफ दिया जाए, तो आप समझते हैं कि उनके साथ सियासत हो रही है? किसके साथ सियासत नहीं हो रही? जहांगीर तरीन को अब ख्याल आया? 2018 के जब इलेक्शन के टिकट्स बंटवा रहे थे तो वो शाह महमूद के साथ सियासत नहीं कर रहे थे? शाह महमूद को जिस MPA से हरवाया वो सियासत नहीं थी? क्योंकि शाह महमूद ने ताना दिया ना था आप मुकाबले में भी नहीं हैं, तो MPA से पिटवा दिया, चीफ मिनिस्टर बनते बनते वो रह गए। तो ये सियासत खेल ही इसी तरह की चीज़ों का नाम है और गेम ऑन है और गेम ऑन रहेगी। कुछ लोग कह रहे हैं जी 2 महीने की गेम है। ये पाकिस्तान में
18 साल हो गए, अब 2002 से अगर आप गिनते आएँ तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने और हो सकता है अगले वाकई 2 महीने में कुछ तब्दीली आ जाए। कुछ कहता है जी पंजाब में तब्दीली आएगी, कोई कहता है मरकज़ में आएगी, तो कहानी हम भी सुना देते हैं कि जी फिर आ रही है तब्दीली। वो कहते हैं ना तब्दीली आ नहीं रही, आ चुकी है। तब्दीली ये है कि जहांगीर तरीन लोगों को तब्दील कर रहे थे, अब खुद फंस गए हैं। और उन्होंने आज फिर जिस रिपोर्ट का हवाला दिया वो बाज़ाब्ता रिपोर्ट तो नहीं है, ये तो सबको पता है ना कि वो एक ब्रीफिंग है, अगर वो है और ब्रीफिंग है तो उसको जब तक पेपर पे, और वो पेपर भी नॉन पेपर होगा, क्योंकि अली ज़फ़र किसी भी तरह से किसी सरकारी काम में आर्बिट्रेशन नहीं कर रहे। उनको एक प्राइम मिनिस्टर ने पार्टी सतह पे काम दिया है, प्राइम मिनिस्टर का दिल करेगा तो फिर वो जो जहांगीर तरीन ने कहा था ना जी कि यूएसबी में FIRs आई थी वो दर्ज हो गई, तो फिर वो उसी तरह इन्वेस्टिगेशन भी चेंज हो जाएगी। अभी तो इन्वेस्टिगेशन अफसर भी दोबारा उनका वही आ गया जिससे ये भागे थे। बहरहाल सियासत बड़ी बेरहम होती है इस मुल्क की, और हमेशा से होती आई है। जो साथी होते हैं फिर उनको लपेट के फेंक दिया जाता है। और जहांगीर तरीन क्या, मतलब आप देख लें, अलीम खान अंदर गए थे ना, और वो मियाँ वाली से MP सब्तैन खान, जो जिसने चीफ मिनिस्ट्री का ख्वाब देखा है ना, उन सब ने नैब का हाल देखा है। और फिर उसके बाद नाम नहीं लिया, फिर वो कहते हैं बस अल्लाह का वास्ता वज़ीर बना दें, वहीं रख दें, बस हमारे मामलात चलते रहें, हम अपने कारोबार करते रहें। तो जहांगीर तरीन ने बड़े ख्वाब देख लिए थे, अब उनके ख्वाबों को बुरे ख्वाब की सूरत में दिखाया जा रहा है। और पार्टी हुक्मरान हो तो इसी तरह होता है। यहाँ तो अपोजिशन की जमातें लड़ पड़ती हैं ना आपस में, यहाँ पे बहुत सारे नून शीम निकाल रहे हैं और पता नहीं कोई पार्टियां बना रहे हैं। तो PTI के अंदर तो मुसलसल एक इर्तिकाई अमल जारी है। अभी आजकल फवाद चौधरी और हमारे सदर मुमलिकत मोहतरम का एक टाकरा चंद सेकंड्स का आ रहा है, दोनों ही एक दूसरे पे फलां जगह के गेट नंबर का हवाला दे रहे हैं और दोनों एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। तो ये सियासत यूं ही है हमारी, सब वहीं से आते हैं, फिर वहीं उसी चिलमन से समझते हैं कि हम सेंचे जा रहे हैं, फिर उसी को जलाने की कोशिश करते हैं, फिर कई राख होते हैं, फिर राख में से चिंगारियां उभरती हैं। तो बिल्कुल ये सारे का सारा सियासत जो है ना, आप जहां से मर्जी शुरू कर लें हमारे मुल्क की, हर पार्टी में कोई एक नाम ले दें जो कह दें कि जी वो जो साहब शेख रशीद साहब सबसे ज़्यादा गेट नंबर 4 का नाम लेते हैं, वो उनसे पूछ लें कि वो किसको कहते हैं कि जी ये सियासत में डायरेक्ट आया था, वो कहेंगे मैं आया था। और फिर उनसे आगे मैं के बाद मैं 4 सवाल करूंगा, वो बैठ जाएं अगर टीवी पे तो वो भाग जाएंगे, बात नहीं कर सकेंगे। ये सारी सियासत इसी की है। हम बार बार कहते हैं खुदा का वास्ता है बंदे के बच्चे बन जाओ और सारे बैठ जाओ इस मुल्क के लिए। शौकत तरीन बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमें तमाम सियासी जमातों से बात करनी होगी, तो कर लें, वक्त कम है, जल्दी कर लें। जी फैसल हुसैन साहब। देखिए ये तो समझ में नहीं आ रहा कि किसके मामला सही हो रहे हैं और किसके जो है वो कैसे ख़राब हो रहे हैं और कैसे सही हो रहे हैं। सियासत किसके साथ हो रही है? तो लग रहा है कोई कौम के साथ जो है वो कोई मजाक हो रहा है कि अली ज़फ़र साहब जो है वो क्लियरेंस देंगे अपना जहांगीर तरीन की, उनके ग्रुप की। जो जहांगीर तरीन पे जो है वो इल्ज़ामात क्या हैं? उन पर कोई ये इल्ज़ाम तो नहीं है ना कि पार्टी की और उन्होंने कोई नज़म को तोड़ा है। उन पर तो ये इल्ज़ाम है ना कि उन्होंने करप्शन की है। अगर इसी तरह से क्लियरेंस के बाद केसेस का फैसला करना है और नैब में रेफर करना है और फिर ये तय करना है कि कौन कितना करप्ट है और कौन कितना ईमानदार है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो फिर अली ज़फ़र का इतलाक जो है तो फिर तो वो सारी सियासी जमातों पे करना चाहिए ना, फिर तो सारे अफसरान पे करना चाहिए ना, और ख़ास तौर पे अफसरान पे तो लाजमी करना चाहिए। जिस तरह अफसरान में खौफ है, पूरा जो आपका सरकारी निज़ाम जो जमूत का जो शिकार हुआ है, तो ये इमरान खान साहब ने या मौजूदा हुकूमत ने जो है ये कौन सा जो है वो रास्ता जो है वो ईजाद किया है कि अली ज़फ़र साहब की ईमानदारी का इशू नहीं है, वो कितने ईमानदार है और कितनी सच्चाई से रिपोर्ट बनाएंगे, कितनी गैर जानिबदारी से बनाएंगे, कितने दबाव में आएंगे नहीं आएंगे। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि ये म्यार आपने बाकी लोगों के लिए भी मुतय्यन किया है या सिर्फ ये म्यार आपने अपने पार्टी से वाबस्ता अफराद को सिर्फ टाइम आगे बढ़ाने के लिए, बजट का मामला निकल जाए उसके लिए मुतय्यन किया है। तो ये खुद इमरान खान को भी जो है ना और हुकूमत में शामिल दीगर अफराद को जो अपनी हुकूमत के हवाले से बुलंद बांग दावे करते हैं, अभी भी करते हैं और हुकूमत में आने से पहले भी करते थे, उनको भी सोचना चाहिए। तो ये अगर ये म्यार अगर है कार्रवाई का तो इसका इतलाक दूसरों पे भी करें, वरना ये इतलाक जो है ये सूरत हाल जो आने वाले लोग भी फिर मुस्तकबिल में ये करेंगे। अपनी पार्टी के आदमी की कमेटी बना दो, वो ये तय करेगी कि सामने वाला जो करप्ट है या ईमानदार है। उसके बाद इमरान खान जो है वो ये तय करेंगे कि इनके लिए हमारे दिल में कितनी जगह है, पार्टी में कितनी जगह है और नैब में इनका मामला जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ये तो एक अजीब और गरीब जो है एक कौम के साथ मजाक करने वाली बात है। जो उनका अपना एहतसाबी अमल है, इन्होंने उसको ही जो है वो मजाक बना दिया इस फैसले से। ब्रिगेडियर साहब।
دیکھیں جو عامر الیاس رانا صاحب نے اور ایک بات عامر صاحب سے پوچھیے اگر آپ ترین صاحب نے واقعی بالکل انہوں نے ان کو شاہ محمود قریشی کو الیکشن ہروایا. میں آتی ہوں دوبارہ فیصل صاحب آپ کی طرف. جی بریگیڈ صاحب. بریگیڈ صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی, آڈیو ایشو ہے کچھ. جی فیصل صاحب آپ کیا کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے؟ وہ عامر صاحب کہہ رہے تھے نا سب ایک ہی جگہ سے آئے, تو کون سی جگہ تھی بتا دیں, ہمیں پتہ نہیں. جی عامر صاحب جواب دینا چاہیں گے آپ؟ میں نے تو بتا دیا, آپ کو آواز نہیں آئی, شاید آپ کی سما خراشی خراب ہو رہی ہے. گیٹ نمبر تک بتا دیا بتاتا ہے شیخ رشید, گیٹ نمبر تک بتا دیا. آپ کو اور کیا نمبر چاہیے بھائی؟ آپ کا نمبر لگ گیا تو پھر واپس نہیں آنے کے. پھر جس طرح وہ کہتے ہو نا لاپتہ افراد کو معاف کر دو, کہتے ہو نا لاپتہ افراد کو کراچی کے وہ جو ایم والے پکڑے گئے ہیں معاف کر دو, پھر پتہ لگ جائے گا. جی الیاس چلے پھر رہنے دیں. دیکھیں جی ابھی جو صورتحال ہے پہلے آپ سمجھ آئی؟ رہنے دیں. جی صورتحال پہلے تھی جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ جو چل رہے تھے اختلافات گورنمنٹ کے, وہ بنتے بنتے پھر بگڑنے لگ گئے ہیں. اس پر دیکھ لیں آپ, احتساب کے جو مشیر ہیں وہ گئے ایف آئی اے کے دفتر میں خصوصی طور پر, اور انہوں نے جو تھا کہ ان کے خلاف جہانگیر ترین کے خلاف ایف آئی آر کے درج کرنے کے لیے جو روڈ میپ بنایا ہے, جو طریقہ کار وہ دیکھ کے آئے ہیں کہ کس طرح ان کے ساتھ کیا جائے گا. پھر اس کے علاوہ جو دوسرے ایف آئی آر درج ہوئی, یہ تمام جو صورتحال ہے اس میں دیکھیں جو بات تھی بنتی بگڑ گئی. اب جہانگیر ترین صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف احتساب نہیں, انصاف نہیں ان کو مل رہا, بلکہ سیاست ہو رہی ہے. تو یہ صورتحال ہے, وہ جو چاہتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ وہ یہ معاملات حل نہ ہو سکیں, جبکہ پرائم منسٹر صاحب چاہ رہے ہیں کہ جی یہ جو بجٹ ہے اس کو آرام سے گزار لیا جائے. پھر علی ظفر صاحب کی جو رپورٹ ہے اس میں وہ تمام سٹیک ہولڈر سے مل چکے ہیں اور جا کے انہوں نے رپورٹ اپنی بنا لی, بریفنگ کر لی ہے, لیکن ابھی انہوں نے کہا ریٹرن نہیں آئی. جب ریٹرن آئے گی تو وہ اس کو لے کریں گے, اس کو سامنے, پھر پرائم منسٹر صاحب کی مرضی ہے کہ اس کو دکھاتے ہیں کہ نہیں, عوام کے سامنے لے کے آتے ہیں کہ کرپشن ہوئی کہ نہیں ہوئی, جو صورتحال ہے. البتہ جو جہانگیر ترین گروپ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی اس میں ان کو کلین چٹ مل گئی ہے, تو یہ صورتحال ابھی کلیئر نہیں ہوئی کہ کلین چٹ ملی ہے کہ نہیں ملی. یہ معاملات اب بننے کی بجائے بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ آئندہ دنوں میں مزید جو ہوگا اس میں بجٹ کے بعد جو صورتحال ہے اب یہ رکے گی نہیں. یہ دونوں, یہ پی ٹی آئی کے اندر ہی ایک اپوزیشن تیار ہو گئی ہے, اور یہ جو نمبر گیم ہے, یہ جو 31 کہہ رہے تھے, 31 کہہ رہے تھے, اب وہ دعویٰ کریں کہ اس سے مزید اور جو اراکین ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں, کیونکہ جس طرح ان کو نہیں مل رہے, معاملات طے نہیں ہو رہے, ان کو فنڈز وغیرہ نہیں دیے جا رہے, ان کے کام نہیں ہو رہے, تو وہ سارے جو ناراض اراکین ہیں وہ ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ اب یہ جو معاملات ہیں یہ رک نہیں رہے, اب یہ بڑھیں گے. جب رپورٹ آئے گی اس کے بعد جو صحیح صورتحال کا واضح ہوگی کہ کیا یہ جہانگیر ترین گروپ آگے سے کیا اپنا لاہے عمل طے کرتے ہیں, کہ گورنمنٹ کے ساتھ رہتے ہیں, کہ کیا گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیتے ہیں. تو یہ اب بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے معاملات, یہ بگڑیں گے, کیونکہ معاملات جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں انصاف نہیں مل رہی, سیاست ہو رہی ہے. بڑا وہ ابھی رکے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا آئندہ کا لاہے عمل نہیں دے رہے, لیکن انہوں نے آج واضح بھی کر دیا ہے کہ آئندہ دنوں میں وہ اپنا لاہے عمل واضح کریں گے. اور اس کے بعد جو صورتحال ہے کہ گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے. گورنمنٹ ان سے ہاتھ دوبارہ ملا لیتی ہے یا پھر کھڑی رہتی ہے, جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں میں چلے جاؤں گا لیکن احتساب کر کے جاؤں گا. تو یہ ان کی پارٹی کے اندر ہی احتساب شروع ہو گیا. ایک شوگر مل نہیں جہانگیر ترین کی, باقی بھی شوگر ملے ہیں, باقی بھی سیاستدان ہیں, ان کی بھی رپورٹس آنی چاہیے اسی طرح جس طرح ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ان کی بھی جو ٹیٹیاں اگر جو منی لانڈرنگ وغیرہ ہوئی ہے, یا جو گنے کی خریداری میں کوئی گھپلے ہوئے ہیں, یا اس طرح فنڈز انہوں نے خرد برد کی ہے, تو اس کے معاملات بھی سامنے آنے چاہیے سب کے سامنے. ایک تھرو آؤٹ کراس دا بارڈر سب کو ایک دینا چاہیے, برابری کے آنا چاہیے, تمام شوگر ملوں کے مسئلوں کو لے کے آنا چاہیے. بالکل صحیح. جی برگیڈ صاحب آپ کمپلیٹ کیجیے گا پلیز. جی دیکھیں, میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو عامر سلیم رانا صاحب نے بات کی, الیاس رانا صاحب نے بات کی ہے, جہانگیر ترین نے انٹینشنلی شاہ محمود قریشی کو الیکشن ہرایا تھا, وہاں پہ جس کو کھڑا کیا اس کو جتا کے پھر اس کو پی ٹی آئی میں شامل کیا اور ان کو پنجاب کی سی ایم سے فارغ کر دیا. یہ اس کی وجہ سے آج پنجاب کا یہ حال ہے, ادروائز ان کا ایکسپیرینس ہے, ہی کوڈ ہیو پروڈیوس مچ بیٹر ریزلٹ. نمبر 2 بات کیا کہ یہ جہانگیر ترین سے یہ علاج نہیں کریں, یہ ایک انٹرنل انکوائری تھی. انٹرنل انکوائری کا مطلب یہ ہے کہ جسٹ ود ان پارٹی انہوں نے اپنے لیے انفارمیشن کے لیے کسی کو ڈیٹیل کیا. اس کے جو بھی ریکمینڈیشن ہوگی اٹ از ناٹ انکمبنٹ آن نیب اور ایف آئی اے کے اس کو عمل کرے, وہ اپنی انکوائری کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کہاں پر غلطی ہے کہاں نہیں ہے, پھر فیصلہ کیا جائے گا.
اور اس بجٹ کی وجہ سے یہ پریشر اس لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان کے بجٹ سے پہلے پریشر ڈال کے ان کو کلین چٹ دے دیں اور بعد میں ظاہر ہے کہ عمران خان کی جیل میں ڈیفیکلٹی بہت پرابلمز ہوں گی. اور جیل کو پتہ ہے کہ بجٹ کے بعد پھر چیزیں سلو ہو جائیں گی اور اس کے بعد آگے چل پڑے گا. یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی امیڈیٹلی کو فیصلہ ہو جائے اور یہ کلیئر ہو جائے. ایسے نہیں ہو سکے گا. جہانگیر ترین صاحب کو ریلائز کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنے پارٹی لیڈر کو پہلے تو امبیرس کیا ہے. آپ نے ایسی بات کیوں کی جس کی وجہ سے اتنا بڑا آپ کا نام ہوا اور آپ کے جو پارٹی کو نقصان ہوا, پھر آپ کے ایک درینہ دوست کو نقصان ہوا جس کو اپنے ہیلپر بھی بہت دیا ہوا تھا. تو اس اسٹیج کے اوپر اب بھی ان کو خاموش رہنا چاہیے. بات ہو گئی ہے, اگر علی ظفر نے ان کے فیور میں دی ہے تو وہ ان کو کہیں نہ کہیں بینیفٹ ہو جائے گا. پارٹی کے لیے اور پارٹی لیڈر کے لیے انٹرسٹ کے لیے اس وقت ان کو خاموش رہنا چاہیے ٹل دا ٹائم بجٹ کے بعد جو بات ہوتی ہے. صحیح ہے جی, بجٹ کے بعد یعنی صورتحال ہوگی. ابھی ہم بریک لے رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال ہے کرونا کے نام پر الیکشن کا التوا, اس کا اصل مقصد کیا ہو سکتا ہے, جانیں گے ایکسپرٹ سے بریک کے بعد. وقت پر انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ ایک آئینی ذمہ داری ہے جو کہ آزاد کشمیر کو پوری کرنی ہے. پاکستان کی حکومت جو طور طریقے استعمال کر کے انتخابات کو چوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو میں ان کو یہ یاد دلاتا جاؤں کہ اس قسم کے حربے جو ہیں وہ نہ صرف جمہوریت کو ناکام کرتے ہیں, آپ اپنی ساتھ کھو چکے ہیں اور آپ نے ہار مان لی ہے. آپ الیکشن سے پہلے یہ حربے استعمال کر کے آزاد کشمیر کی عوام کے سامنے یہ بات کھلے لفظوں میں رکھ رہے ہیں کہ آپ کو ان پر اعتبار نہیں. ناظرین, ملک بھر میں کورونا کی تیسری لہر میں کافی حد تک کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. پابندیوں میں مزید نرمی کا سلسلہ بھی جاری ہے. بڑے پیمانے پر ویکسینیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے. تعلیمی ادارے بھی کھولے جا رہے ہیں. امتحانات کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود این سی او سی نے کورونا کے باعث آزاد کشمیر کے جنرل الیکشن 2 ماہ کے لیے ملتوی کرنے کی سفارش کر دی ہے. آزاد کشمیر اسمبلی کی مدت 29 جولائی کو مکمل ہو رہی ہے. اس کے بعد 60 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے. آزاد کشمیر گورنمنٹ اور پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں نے الیکشن ملتوی کرنے کی سفارش کی سخت مخالفت کی ہے اور اس کا شدید رد عمل بھی دیا ہے. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب نے آزاد کشمیر میں گورنمنٹ پاکستان پر وفاداریاں تبدیل کرانے اور ووٹر لسٹوں میں گڑبڑ کرنے کا الزام لگایا اور یہ بھی کہا ہے کہ حکومت پاکستان کورونا کا بہانہ بنا کر الیکشن چوری کرنا چاہتی ہے. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب نے بھی وزیر اعظم پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ الیکشن میں مداخلت سے باز رہیں. اگر ایسی کوشش کی گئی تو لحاظ ختم ہو جائے گا. اسی مناسبت سے ہمارا سوال ہے عامر صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. چونکہ کورونا کے نام پر آزاد کشمیر الیکشن کا التوا دیکھنے میں آ رہا ہے, جس طرح راجہ پرویز اشرف نے بھی کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے اور وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں واقعی ان کی بات میں دم ہے کہ الیکشن چوری کرنے کے لیے ملتوی کیا جا رہا ہے, ووٹر لسٹوں میں گڑبڑ کرنی ہے, یا کوئی اور مقصد ہو سکتا ہے؟ دعا, میں آپ کے مین سوال پہ بعد میں آؤں گا. پہلے میں جو کرونا کا ایشو ہے نا, اس کے اندر جو ہمارے پاکستانیوں کو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے. دیکھیں, گلف میں جو لوگ امپلائڈ ہیں پاکستان میں عید پہ آئے تھے اور وہاں پہ پابندیاں لگ گئی اور وہ چائنیز ویکسین کو نہیں مان رہے. وہ جو اپنے پاکستان کو بڑا بھائی اور گھر کہتے ہیں, محمد بن سلمان صاحب, انہوں نے پابندیاں پاکستانیوں پہ اس طرح لگا دی ہیں. یو اے ای میں وہی سائنو فارم ویکسین لگی ہے, سارے لوگوں کو جو پاکستان میں لگ رہی ہے وہ بھی روک چکے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اسد عمر, لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان, آئی ایس پی آر کے ڈی جی, سب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, مخاطب براہ راست کر رہا ہوں کہ نمبر 1 جو لوگ آئے ہوئے ہیں انہیں آپ ایسٹرازینیکا لگوائیں جو 40+ ہیں. آپ کا چونکہ وہ آپ کی بات نہیں سن رہے, تو یہ جو ادھر سے آ گئی ہے کوویکس پروگرام میں WHO سے, سب سے پہلے انہیں لگائیں. نمبر 2, اب فائزر آ گئی ہے آپ کے پاس 1 لاکھ. اس کے سب سے زیادہ ضرورت ان بچوں کو ہے جو 18+ ہیں, جنہوں نے آسٹریلیا, UK, یورپ میں داخلے لیے ہیں, فیسیں بھر چکے ہیں اور ان کو فلائی کرنے کی اجازت اس ویکسین کی وجہ سے نہیں مل رہی جو ہمیں اویلیبل ہے. اور 3 جون سے آپ لگانے جا رہے ہیں, تو میری ریکویسٹ ہوگی سب سے پہلے فائزر ان بچوں کو لگائیں تاکہ وہ اچھی یونیورسٹیوں میں, ایک تو ہمارے داخلے نہیں ملتے, اوپر سے آپ یہ کام کر رہے ہیں, ترتیب نہیں بنا رہے, ان کے ویزے لیں, چیک کریں, اس کو بالکل الگ پروگرام کر دیں. خدا کے واسطے ان بچوں کا قصور نہیں ہے, جو والدین پڑھانا چاہ رہے ہیں ان کو راستہ دیں, جو روزگار گلف میں کما رہے ہیں ان کو 40+ والوں کو ایسٹرازینیکا دیں. منگوائیں, خریدیں, نہ
خریدیں. آپ کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے جو جن کے لیے پرائم منسٹر ہر مہینے آپ تعریف کرتے ہیں کہ جی اتنا زر مبادلہ آیا, ان کا خیال بھی کیجئے. اب آپ آ جائیں آزاد کشمیر کے الیکشن پہ. بالکل این سی او سی کو اس طرح ڈائریکٹ نہیں آنا چاہیے تھا. ایک فیڈریشن کے یونٹس ہیں. اگلا سوال بھی ہمارا اسی سے متعلق ہے جو پانی والا ہے. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہوں, آزاد کشمیر کی تمام سیاسی پارٹیاں ہوں, ان سب کے ساتھ پہلے بیٹھنا چاہیے تھا, پھر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا, پھر یہ فیصلہ مانتے نہ مانتے لیکن آپ ایک کوشش کرتے. آپ نے ایک اچھے ادارے کو جو این سی او سی بہترین کام کر رہا ہے متنازع بنا دیا ہے. وزیر اعظم صاحب اس پہ نظر ثانی کریں, بیٹھ کے سمجھائیں, بات کریں. دیکھیں نا سیاسی جماعتوں نے تو پہلے بھی جلسے کیے ہیں, اور ہمارے ڈاکٹر فیصل کا تو خیال ہی یہی ہے کہ ان جلسوں سے کچھ نہیں ہوتا, ہو یا نہ ہو, لیکن آپ کا کام ہے بینگ ہیڈ آف دا گورنمنٹ, آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں. یہ مسئلہ بڑا خراب ہوگا. آپ کے اوپر پہلے بڑے الزام لگ رہے ہیں, یہ کام نہ کریں. کل آپ نے 6-7 لوگوں کو وہ اپنی پی ٹی آئی کے دوپٹے پٹے پہنائے بھی ہیں, وہ آپ کی پارٹی میں آ گئے مختلف پارٹیوں سے, جو ہمیشہ سے پارٹیاں بدلتے آ رہے ہیں. وہ نہیں ہے کہ کوئی ایک دفعہ بدل رہے ہیں, وہ ہر پارٹی میں اس طرح ہی آتے جاتے ہیں. بجائے یہ کام کرنے کے آپ کو چاہیے کہ سب کے ساتھ بیٹھ کے کرائیں اور این سی او سی کو غیر متنازع رکھیں. صحیح. جی ایاز خان صاحب. نہیں, ایک تو بات وہ عامر کی بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال میں اب تک پرائم منسٹر صاحب کو خود محمد بن سلمان کو فون کر چکے ہونا چاہیے تھا, کیونکہ انیشلی تو ساری وہ ویکسین چائنیز لگی تھی, تو اب تک یہ مسئلہ حل کرا لینا چاہیے تھا, لیکن نہیں کرا سکے. تو چلیں, مجھے نہیں لگتا ایسٹرازینیکا بھی اب بہت زیادہ بچ گئی ہوگی کہ ان لوگوں کو دوبارہ لگائی جا سکے, اور فائزر بھی 1 لاکھ ہی آ رہی ہے, تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو اس لیے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل اس طرح سے نکال لیں کہ جو چائنیز ویکسین ہے وہ قابل قبول کرا لیں, وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ساری نرمیاں کرنے جا رہے ہوں, پابندیاں اٹھانے جا رہے ہوں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو کھول رہے ہوں, ایگزامز کی اجازت دے رہے ہوں, اس موقع پہ جب آپ بات کریں گے تو اور زیادہ آپ متنازع ہوں گے. کراچی میں ضمنی الیکشن اس وقت نہیں ہونا چاہیے تھا, اس وقت ہو گیا. اس وقت تو بہت برے حالات تھے, بہت تیزی سے کیسز بڑھ رہے تھے. اب تو کیسز کم ہو رہے ہیں اور بڑی تیزی سے ویکسین بھی لگ رہی ہے لوگوں کو. تو اس موقع پہ اس طرح کی بات کرنا این سی او سی کے پلیٹ فارم سے, یقیناً آپ, مجھے نہیں سمجھ آتا کہ بغیر ہوم ورک کے, بغیر سوچے سمجھے اس طرح کا بیان دے دیا جاتا ہے, اور اس سے جو نقصان ہوتا ہے وہ ناقابل تلافی ہوتا ہے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ظاہر ہے ایک, یا تو کہیں الیکشن یہاں پہ ہو رہا ہوتا نا, اس حوالے سے بھی بات کر دیتے, چلے اتنا ڈیمیج نہ ہوتا. اب آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اس طرح کی بات کرنا, اور پھر اس طرح اتنا سخت ریئیکشن آنا وہاں سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا, تو یہ ظاہر ہے آپ فیڈریٹنگ یونٹس کو ناراض کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے. آپ ابھی بھی میرے خیال ان کو وضاحت کر دینی چاہیے کہ ہم اس سے بالکل پیچھے ہٹ رہے ہیں, یہ فیصلہ کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے, ہم اس میں نہیں ہیں, شامل نہیں ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں, دعا بات یہ ہے کہ اگر این سی او سی نے یہ بات کرنی بھی تھی تو پہلے آزاد کشمیر کے جو ایڈمنسٹریشن ہے, ایڈمنسٹریشن نے اب سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتے ہیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے. ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ کر کے آزاد کشمیر میں کووڈ کے کیسز کتنے ہیں, کیا بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں. اگر کم ہو رہے ہیں تو نوٹ ریزن یہ کرنے کے لیے سو لاجیکل طریقے سے اگر آپ کریں تو پھر آپ کی بدنامی نہیں ہوتی ہے. نو ٹائم کہ اگر وہاں پر اتنے زیادہ نہیں ہیں تو آپ کی پارٹی نے پہلے 3 سال میں وہاں پر اپنے آپ کو انگریس نہیں کیا, پورٹل نہیں بنایا, اپنے آپ کی پارٹی کو اسٹرانگ نہیں کر سکے, آپ کی جو پولیٹیکل آپ کے جو منسٹرز ہیں انہوں نے وہاں کے کام نہیں ہے, کشمیر کمیٹی کشمیر کے جو منسٹر انہوں نے کچھ کام کیا, تو پھر 2 مہینے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ سمجھنے کی بات ہے. اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں کنٹروورسی نہیں کرنی چاہیے. خام خواہ آپ کو وہاں اپنے کشمیری بھائیوں کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہیے, بھائیوں کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہیے. اس موقع پہ این سی ایس کو ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. مشورہ کریں یا نہیں کریں, لیکن اب جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا. یا ان کو کنونس کریں کہ یہ حالات ہیں, اس کے بعد کرنے نہیں کنونس ہوتے دوبارہ وہ کہتے ہیں نہیں جی وی وانٹ کہ ٹائم پہ الیکشن ہو, تو الیکشن کمیشن کو آرڈر دیں, ٹائم پہ الیکشن کروائیں. بعد یہ اننیسیسری کنٹروورسی میں نہیں پڑیں. آپ کی پارٹی نے 3 سال میں کچھ کیا تو اب بھی کچھ نہیں کرتے. جی فیصل صاحب. اصل میں وہ مثال ہے نا کہ کسی نے ایک صاحب سے کہا کہ کوا جو ہے نا وہ بچے کا کان لے کے چلا گیا ہے,
انہوں نے بچے کا کان چیک نہیں کیا, کوے کے پیچھے جو ہے نا وہ بھاگنا جو ہے نا وہ شروع کر دیا. تو ہم لوگ بھی کرونا کو جو ہے نا کوے کی طرح جو ہے نا وہ تلاش کر رہے ہیں. اچھا, تحریک انصاف کا این سی او سی جو الیکشن کا اس نے جو درخواست دی ہے وہ بالکل صحیح درخواست دی ہے. یہ جو درخواست جو کی ہے کہ نہ کرائے بالکل صحیح دی ہے. کراچی کے ضمنی الیکشن میں بھی انہوں نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ بھائی الیکشن نہیں کرائیں. پہلے بولا رمضان ہے, پھر کہا کرونا ہے, کیونکہ ان کو پتہ تھا رزلٹ کیا آنا ہے. ابھی وہ بھی وہاں بھی جو درخواست دے رہے ہیں تو وہ ان کی بنیادی وجہ کرونا نہیں ہے, وہاں کے نتائج کا ہے نا وہ خوف ہے. جو بند مٹھی کا بھرا میں اس طرح کراچی میں ٹوٹا ہے, اس طرح ان کو پتہ ہے کہ وہاں بھی جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ مختلف ہو جائے گی, اور صورتحال جو سامنے آئے گی تو اس سے جو حکومت کی اپنی ساکھ ہے اس پر بھی جو ہے, ویسے تو اب سوالیہ نشان کا وہ سوال نہیں ہے, لیکن بہرحال خود بھی اب سمجھتے ہیں کہ ان کی ساکھ جو ہے متاثر ہو سکتی ہے. لیکن ایشو کیا ہے, اب یہ این سی او سی کی بات ہے, کرونا کی بات ہے, کرونا کے ساتھ جو اس وقت انہوں نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے. میں آپ سے کراچی کی بات کرنا چاہتا ہوں. بدترین ظلم ہو رہا ہے. شاید اگر ہم یہ کہنا کہ اس شہر کے کاروباری حضرات کے ساتھ بدترین ظلم ہو رہا ہے, ایسا ظلم ہو رہا ہے کہ جو قیام پاکستان سے قبل انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ بھی نہیں کیا ہوگا. پیپلز پارٹی نے جو ہے ان مظالم کو بھی جو ہے نا وہ کراچی کے اندر جو ہے نا وہ مات دے دی. ایسے کیا مظالم, اتنا شدید ظلم, اربوں روپے کا کالا دھن جو ہے نا کراچی کے لوگوں کے ساتھ جو ہے کاروباری حضرات کے ساتھ جو ہے نا مجھے تو رونا آ رہا ہے یار, جمع کیا جا رہا ہے. ڈنڈے کے زور پہ جو ہے وہ کاروبار نہیں کرنے دیا جا رہا. ایک طرف کہتے ہیں کہ کرونا گر رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ یہاں کاروبار نہیں کرنے دے رہے. گرفتاریاں ہو رہی ہیں, گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں, 25-30 ہزار روپے لے کے چھوڑتے ہیں. روزانہ ہر دکان کے جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں. صرف چاند رات کو جو کراچی کا جو ریٹ تھا 15,000 روپے جو ہے پولیس نے جو ہے وہ فی دکان جو ہے وہ مقرر کیا ہوا تھا, کہیں 10,000 روپے 15,000 ایک رات کا ریٹ. ظلم کی جو ہے نا بدترین مثالیں جو ہیں اس وقت جو ہے نا وہ کراچی میں. میں آپ کو لگ رہا ہوں کہ بہت شدید بات کر رہا ہوں اور میں بہت ہی زیادہ انتہا پہ جا کے بات کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنا کچھ ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے میں اشر و اشیر بھی نہیں بول رہا. اس شہر کے لوگوں کو یہ کاروبار نہیں کرنے دے رہے ہیں. خدا کی پناہ, یہ لوگوں کی 3 نسلوں کی جو ہے وہ کمائی ختم ہو گئی ہے. یہاں اکثریت دکاندار کاروباری حضرات کی جو دکانیں یا دفاتر ہیں وہ کرائے پہ ہوتے ہیں, وہ اپنا کرایہ نہیں نکال پا رہے. وہ لوگوں کی نوکریوں جب کرایہ نہیں نکال پا رہے تو اپنے بنے بنائے وہ سیٹ اپوں کو ختم کر رہے ہیں. کچھ خدا کا ہوش کرے, کچھ خدا کا خوف کرے. کوئی ٹائم ہی بتا دیں فیصل صاحب, پنجاب میں بھی اسلام آباد میں بھی 8 بجے کاروبار بند ہو رہا ہے. این سی او سی کو یار پھر آپ نے چچورا پن سے اتنی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے یا پھر آپ نے مسخرہ پن کر رہے ہیں. یار آپ بات کر دیں, کچھ سمجھا دیں کیا ظلم ہوا ہے, کتنے بجے کاروبار بند کرا رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں پنجاب میں اسلام آباد میں 8 بجے کاروبار بند ہو رہا ہے, وہاں کتنے بجے بند ہو رہا ہے. پنجاب میں دکان کھولنے کے پیسے لے رہے ہیں 6 بجے کے بعد. پنجاب میں ڈرانے کے پیسے لے رہے ہیں. ٹائم تو بتا دیں ظلم کا. یہاں دکان پہ اسسٹنٹ کمشنر آتا ہے, دکان کو سیل کرتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ 30,000 روپے کا ریٹ مقرر ہے. کتنے پیسے لے رہے ہیں پنجاب میں اور اسلام آباد میں؟ تو یہ آپ کو پتہ ہے شہر میں کس طرح کی جو ہے جو ٹائم انہوں نے دیا ہوا ہے, جو ٹائم ظاہر ہے گورنمنٹ نے دیا ہے, اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے گی پھر ایکشن تو لے گی گورنمنٹ. اچھا, یہ بھی ایک الگ سوال ہے کہ جتنا ٹائم دیا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ کہ سارے بزنس انہوں نے جو ہے نا الاؤ نہیں کیے میں, کچھ انہوں نے جو ہے وہ جو بزنس جو ہے وہ الاؤ کیے ہیں. 5 منٹ بھی آگے پیچھے ہو جائے دکان کو جو ہے وہ سیل کر دیتے. ایشو دیکھیں, ایشو 2 ہے. ایشو تو یہ ہے کہ آپ نے جو ٹائم دیا ہوا ہے وہ غلط دیا ہوا ہے. آپ کیسے جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ کاروبار کرنے سے روک سکتے ہیں جب جتنا آپ ڈرا رہے ہیں وہ صورتحال نہیں, اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو اس شہر میں جو ہے وہ کاروبار نہیں کرنے دے رہے. ٹھیک, آپ کیسے ایک جو شہر آپ کا اتنی جہاں لاکھوں لوگوں کا جو کاروبار ہے, روزگار ہے. اچھا, پھر طاقتور کے لیے الگ قانون ہے, کمزوروں کے لیے جو ہے وہ الگ قانون ہے. طاقتور کی دکان جو ہے پوری رات کھلی ہوئی ہے, کمزور کی دکان جو ہے 6 بجے کے بعد بند کر دینی ہے 6 بجے. اس کا مطلب کہ لاہور میں اور اسلام آباد میں طاقتور کوئی نہیں. دکان کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آنسو بہا رہا ہوتا ہے, پوچھتا ہے میرا کیا قصور ہے. یہ جو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے نا شہر میں جو لابا پکڑا ہے, مذاق کرنا, ایک تفریح کرنا, سب آپ لوگ انجوائے کریں, بہت سی بات ہے, لیکن جو اس شہر میں جو لابا پکڑا ہے نا اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. اس میں فوج کو بھی جو ہے بھائی ٹائم تو بتا دو. یہ ٹھیک ہے فیصل صاحب, 6 بجے کہہ رہے ہیں نا, اور 6 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے, اور کچھ دکانیں جو وہاں کے طاقتور لوگ ہیں وہ زیادہ ٹائم کے لیے اوپن کر لیتے ہیں. یہاں سیٹرڈے سنڈے کو بند تھی, کوئی بھی نہیں, کہیں نہیں دیکھا ہم نے کوئی کھولا ہو کسی نے.
جی الیاس صاحب، دیکھیں پنجاب میں آزاد بھی بند ہے کشمیر کے الیکشن کی جو صورتحال ہے اس میں ابھی ٹائم NCOC کو چاہیے تھا کہ اس بارے میں الیکشن کمیشن کو کہتے وہ اس کا جائزہ لیتے، تمام سٹیک ہولڈرز کو، تمام پارٹیز کو بلا کے، جس طرح ایاز صاحب نے، عامر صاحب نے کہا، ان سے بیٹھ کے بات چیت کی جائے کہ جی یہ صورتحال ہے، کرونا کی شرح اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کو الیکشن اگر اس وقت کروائے جاتے ہیں تو اس سے مزید لوگوں کو خطرہ ہے، جانوں کو خطرہ، تو اس بات ان کو سمجھ لگتی ہے۔ تو پھر ابھی اگر اس طرح کی بات کریں گے تو وہ پھر ڈائریکٹلی تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، تمام سیاسی پارٹی اس سے وہ دیکھیں وہ انکار کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسترد کرتے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے، الیکشن وقت پر ہونا چاہیے، اور انہوں نے خدشات بھی ظاہر کیے ہیں کہ جی توڑ پھوڑ کا جوڑ کا عمل جاری ہے، اور وہ سیاست میں ہوتا ہے اس طرح توڑ جوڑ کا عمل جاری، اور الیکشن کے جو پچھلے بھی ہوئے تھے الیکشن اس میں بھی اس طرح ہی بات چیت ہوئی تھی۔ تو پنجاب میں اگر ہو سکتے ہیں، سندھ میں ہو سکتے ہیں، تو الیکشن کمیشن کو یہ دیکھنا چاہیے، تمام صورتحال کا جائزہ لے کے اس پر الیکشن کروانے چاہیے۔ اگر ٹائملی الیکشن ہو رہے ہیں، جس طرح نرمی ہو رہی ہے پنجاب میں ہو رہی ہے، دوسری جگہ پر بہتر ہو رہے ہیں حالات، تو سارے اسکول بھی کھولے جا رہے ہیں، پارکس بھی کھولے جا رہے ہیں، تو وہاں بھی یہ ساتھ ہی ہے کہ ادھر بھی صورتحال اگر بہتر ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں مریض کم آ رہے ہیں، تو پیشنٹس کم ہیں، کرونا وائرس نہیں پھیل رہا، تو صورتحال پر دیکھیں الیکشن اگر وقت پر ہوتے ہیں تو کروا دینے چاہیے گورنمنٹ کو، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، گورنمنٹ کو تیاری کرنی چاہیے اس بارے میں۔ بہرحال الیکشن کمیشن کو اس بارے میں جائزہ لینا چاہیے، اور تمام جو ہے NCOC کی جو انہوں نے سفارشات دی ہیں کہ نہیں ہو سکتی ہے اگر الیکشن، تو اس پر پھر اگر پارٹیوں سے بات چیت کرنی چاہیے کہ نہیں جی ہو سکتے الیکشن، تو پھر نہیں ہونے چاہیے الیکشن، اگر ہو سکتے ہیں تو پھر کروانے چاہیے الیکشن، وقت پر کروانے چاہیے، کیونکہ جو ہے تمام سیاسی جماعتیں اس الیکشن کا انتظار کر رہی تھیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں انہوں نے تیاریاں کر رکھی ہیں اور بالکل ہونے چاہیے، اگر گرمی میں ہوتے ہیں تو جی اس معاملے کو حل کرنا چاہیے، ظاہر ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو، اور جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں جہاں انتخابات ہونے ہیں وہاں ان کے ساتھ مشاورت کر لی جائے، ابھی بھی وقت ہے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ پانی کی تقسیم کا معاملہ ہے، پیپلز پارٹی نے تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے، ہم سوال یہ رکھ رہے ہیں کہ پانی کی تقسیم کے اس معاملے پر کیا کوئی حل نظر آ رہا ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔ عرصہ جو ہے واٹر اتھارٹی امپلیمنٹ ہی نہیں کروا رہی۔ ہم نے کب کہا ہے کہ آپ آ کے ہمارے بیراجز چیک نہ کریں؟ کیا ہے کہ نااہلی ہم پنجاب صوبے کے عوام کے اوپر کیوں تھوپیں؟ یہ کہ ہم نے ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دیں، وہ کہہ رہا ہے کہ بیراجز پہ نیوٹرل امپائر بیٹھا ہے۔ بھائی ہمیں تو ہمارا تو وہ کیس ہی نہیں ہے، کیس ہمارا واٹر اتھارٹی امپلیمنٹ کریں، کیس ہمارا یہ ہے کہ لنک کینالز جو آپ کھول رہے ہیں وہ ہمارے بند کیے جائیں۔ ناظرین، گزشتہ کئی دنوں سے سندھ اور پنجاب کے درمیان ایک دوسرے پر پانی چوری کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ سنگین الزامات کے بعد اب یہ تنازع شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے پانی کم ملنے کے خلاف 3 جون سے 15 جون تک عوامی احتجاج کا اعلان کیا، اور یہ واضح کیا ہے کہ جو پانی کا پہلا حق ہے وہ سندھ کا ہے، صوبے کو اپنے حصے کا پورا پانی ملنے تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ پنجاب گورنمنٹ نے پانی کے تنازع کے حل کے لیے بیراجوں پر غیر جانبدار مبصرین تعینات کرنے کی تجویز دی ہے، تاہم سندھ گورنمنٹ نے پنجاب کی اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی۔ اب چونکہ پنجاب کے پانی کے حوالے سے الگ تحفظات ہیں، جو سندھ حکومت ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب پانی چوری کر رہا ہے، اب یہ جو ساری تقسیم پر لڑائی ہو رہی ہے پانی کے معاملے پر، آپ سمجھتے ہیں اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ کوئی حل ہے یا سندھ حکومت سیاست کر رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ سندھ میں واقعی پانی کی بہت شارٹیج ہے، اور ابھی رائس سیزن ہے آلریڈی اسٹارٹیڈ آف، اور ابھی امید نہیں ہے کہ 2-3 ہفتے تک پانی آ سکے گا۔ ایک تو یہ بات۔ لیکن یہ کہ دیکھیں پنجاب سے پانی آتا ہے، سندھ میں آتے ویسے بھی ٹائم لگتا ہے۔ پنجاب کو اگر پانی لیٹ سے اگر ان کو 22% کم مل رہا ہے، ان کو 17% مل رہا ہے، تو آپ یہ سوچیں، یہ دیکھیں گے جب وہاں سے پانی آتا ہے تو کتنا شارٹیج ہوتا ہے، کتنے ویسٹیج ہوتا ہے، کتنے وہ ویپرائزیشن سے خراب ہوتا ہے پانی، الٹیمیٹلی آ کے یہاں بہت کم ہو جاتا ہے۔ اور کراچی سندھ میں یہ بڑی ڈینجرس سچویشن ہوئی ہے، اس کے اوپر ملک پاکستان انڈیا سے اتنی شکایت کرتا ہے، تو یہاں پر پھر یہ بات کرنا ہے کہ جی وہ آگے بیراجوں پہ آپ مبصر رکھ لیں، اٹس ناٹ اے جیونم پرابلم۔ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ 3-4 چیز جو ہیں اریگیشن منسٹر کو اور چیف سیکرٹری کو ان کو بلائیں، ان سے بیٹھ کے بات کریں، اور اگر کہیں نہ کہیں پنجاب کو تھوڑا بہت بھی اور سپورٹ کرنا پڑے تو سندھ کو ضرور کریں، اس لیے کہ سندھ پنجاب میں کبھی پانی کی پرابلم نہیں ہوتی ہے، اٹ از اونلی سندھ۔ اور اس کے بعد پھر سندھ گورنمنٹ کا بھی جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ سکھر راج سے جب پانی آتا ہے وہاں پر پانی کے جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، انفلوئنشل منسٹرز ہیں، وہ پانی زیادہ لے جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی پھر اپر سندھ میں آگے لوور سندھ میں آ کے پرابلم پانی کی ہو جاتی ہے۔ یہ ساری بیٹھ کے ان کو سالو کرنی چاہیے،
یہ جینوئن پرابلم ہے، ورنہ بہت خطرناک سچویشن ہوگی جس سے صوبوں کی تو لڑائی علیحدہ ہے. عوام سندھ کے عوام کو بہت نقصان ہوگا اگر رائس کا چاول ٹائم پر نہ لگ سکا. صحیح. جی فیصل حسین صاحب. کچھ عرصے قبل پیپلز پارٹی کے اپنے ایک ایم پی اے نے سندھ اسمبلی میں تقریر کیا، بہت پرانے جو ہیں وہ پارلیمنٹرین ہیں نادر مکسی صاحب. ان کا کہنا یہ تھا اسمبلی کے فلور پہ، انہوں نے کہا کہ سندھ میں جو ہے وہ پانی کا ایشو نہیں ہے، سندھ میں ایشو جو ہے وہ مینجمنٹ کا ہے. طاقتور لوگ جو ہیں وہ پانی پہ جو ہے قبضہ کر لیتے ہیں اور اپنے کھیتوں کو اور اپنی فصلوں کو پانی پہنچا دیتے ہیں. کمزور آدمی کو جو ہے وہ پانی نہیں پہنچ پاتا. اچھا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے پانی کا جو ہے وہ ایشو ہوگا پورے پاکستان میں، لیکن جو اس بات کو بنیادی طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے نا یہ جو لسانی سیاست ہے نا یہ بہت جو ہے نا وہ سوٹ کرتی ہے. جب بھی اس کے بعد الیکشن کا وقت آتا ہے وہ یہ اس طرح کے لسانی کارڈ جو ہے وہ کھیلنا جو شروع کر دیتی ہے کہ سب سے بڑی زیادتی کس نے کی؟ سب سے بڑی زیادتی کی ہمارے ساتھ یہ پنجاب کے اور اسلام آباد کے صحافیوں نے اور دانشوروں نے، جو پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک قومی جماعت بنا کے جو ہے وہ پیش کیا. کبھی عمران خان کی مخالفت میں اس کو قومی جماعت بنایا، کبھی نواز شریف کی مخالفت میں جو ہے اس کو قومی جماعت بنایا. پیپلز پارٹی بنیادی طور پہ جو ہے وہ ایک لسانی پارٹی ہے اور اس کی سیاست جو ہے وہ لسانیت سے شروع ہو کے لسانیت پہ ختم ہو جاتی ہے. پیپلز پارٹی کے پاس جتنے بھی کارڈ ہیں وہ صرف لسانی کارڈ ہے، اس کے علاوہ کوئی کارڈ نہیں پیپلز پارٹی کے پاس. آپ پنجاب سے شکوہ کرتے ہو، ان کی حکومت ہے 13 سال سے ایک قطرہ پانی اضافی انہوں نے جو ہے وہ کراچی کو پانی نہیں دیا. آبادی کتنی کراچی کی بڑھ گئی؟ یہ کراچی والے جا کے جو ہے کس سے سوال کریں؟ آپ اپنے حصے کا کون سا جو ہے وہ حق ادا کر رہے ہو جو رونا رو رہے ہو؟ ٹھیک. جو آن گوئنگ پروجیکٹ تھے ان پروجیکٹوں کو شروع نہیں ہونے دیتے پیپلز پارٹی والے. کراچی کو جو ہے پانی مل جائے، ایک قطرہ جو ہے ان کی حکومت میں جو ہے وہ کراچی کو نہیں ملا. وہ کراچی کا پانی جو ہے وہ چوری ہو کے جو ہے یہ ٹینکر مافیا شہر کے لوگوں کو ہی بیچ رہی ہے. ہم اپنا پانی چوری کروا کے اپنے خود خریدنے پہ مجبور ہے. اس پہ تو کبھی پیپلز پارٹی نے جو ہے آواز نہیں اٹھائی. ان کی جو سیاست ہے نا وہ ان کے لسانی کارڈ، اس پہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی پولیٹکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پولیٹکس کو سمجھیں، پانی سے زیادہ ان کا ایشو لسانیت کا ہے. صحیح ہو گیا. جی عامر صاحب. وہ سنا ہے کراچی میں بھی تو لسانیت والے ہی سارے ٹینکر مافیا کے ہیڈ ہیں. اچھا بہرحال اگر ہم سندھ گورنمنٹ کے الزامات کو سچ مان لیں تو آپ یہ کہیں کہ مارتے بھی ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے، جو فیصل صاحب اور بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا. اگر ہم پنجاب کے وزیر کی آج کی پریس بریفنگ سن لیں، انہوں نے بات کی، فاروق حبیب ساتھ تھے جو فواد چودھری اور یہ جوڑی آئی ہے، اچھے انداز سے مل کے کام کر رہے ہیں کہ ایشوز پہ بات کریں. تو مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا ایک حل تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کسی وجہ سے کراچی نہیں جانا چاہتے، کسی نے روکا ہوا ہے، تو وہ پنجاب اور سندھ کے بارڈر پہ بیٹھ جائیں. اندرون سندھ تو وہ گئے تھے، پھر بعد میں اسد عمر بھی چلے گئے. تو وہاں پہ سارے لوگوں کو بلا لیں، لائیو ڈسکشن کرا دیں، سندھ کی بھی پنجاب کی بھی، ایکسپرٹس کی بھی، پلان کریں اور ایکسپوز کر دیں کہ جی جھوٹا کون ہے. جرنلسٹ بنائیں یا جوڈیشل کمیشن بنائیں. اور جرنلسٹ پہ تو فیصل صاحب نے ویسے ہی اعتراض کر دیا، تو کوئی جوڈیشل کمیشن بنا دے. دیکھیں یہ ہم ابھی آزاد کشمیر پہ پہلے بات کر رہے تھے کہ وہاں ہمارا فیڈریشن کا یونٹ ہے، حساس کام ہے، وہاں پہ بھی آپ نے بالکل بے وقوفی کی ہے. اس ایشو کو جتنا لنگر آن کر رہے ہیں پانی والے کو، عام آدمی وہ جو بات ہو رہی ہے نا نفرت کا شکار ہو رہا ہے پنجاب کے خلاف. پنجاب بڑا بھائی ہے، ہمیشہ بڑا دل کرتا ہے. اگر چیف منسٹر کو سمجھ نہیں آ رہی تو پرائم منسٹر تو بڑے ہیں ہی نا، تو ان کو رول پلے کرنا چاہیے بجائے اس کو کہ سیاست اور پریس کانفرنس اور ٹاک شوز کرائیں. لوگوں کو بتائیں کہ اتنا پانی ملا ہے، اتنا نہیں ملا ہے، کلیئرٹی سے کریں بات، اوپن کریں اور اس مسئلے کو جلد از جلد حل کریں. صحیح. جی ایاز صاحب. یہ پانی کے مسائل تو بڑھنے ہیں ابھی، جو ہم آج تک کرتے رہے ہیں اللہ کے فضل سے. جتنا پانی ہر سال سمندر میں ہم ضائع کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں تو یہ تو اس کا نتیجہ ہونا ہی تھا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب پنجاب سے بیٹھا ہو، پرائم منسٹر بیٹھا ہو، تو پھر ظاہر ہے اگر آپ زیادتی نہیں بھی کر رہے تو سندھ میں تو نفرت پیدا ہوگی نا جب وہ بات کر رہے ہیں. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ وڈیروں کو، ان کے باثر لوگوں کو پانی زیادہ مل جاتا ہے. وہ پنجاب کے بیراجوں پہ آ کے انہوں نے معائنہ بھی کر لیا، اگر وہاں کوئی چوری ملتی تو وہ اس پہ بات کرتے، لیکن اس پہ بات انہوں نے نہیں کی. وہ کہتے جی ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے، ہمیں ایکسٹرا ملنا چاہیے پانی. اور یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی. پنجاب ہمیشہ قربانی دیتا رہا ہے سندھ کے حوالے سے کہ جی بڑا بھائی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جذبہ نہیں آنا چاہیے. تھوڑی بہت اگر ادھر پرابلم بھی ہوتی ہے تو وہاں پانی زیادہ دے دینا چاہیے، اس سے فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ پنجاب کے خلاف نفرت، کیونکہ وہاں کچھ نہیں ہوتا تو یہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جی بہت ترقی ہوگی تو پھر نفرت پنجاب کے خلاف ہوتی ہے. حالانکہ وہ اپنے لیڈرز سے نہیں پوچھتے کہ بھائی تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے.
ان کو چونکہ ان کا لیڈر بتاتا ہی ہے کہ سارا پنجاب کھا گیا، تو وہاں وہ خوشحالی دیکھتے ہیں تو وہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی واقعی پنجاب کھا گیا ہوگا. تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب کو اس میں رول پلے کرنا چاہیے اور فوری کرنا چاہیے. صحیح. جی الیاس صاحب. دیکھیں جی، ایشو کو فوری طور پر ایڈریس کرنا چاہیے. اگر یہ پانی کا ایشو بڑھ گیا تو یہ اور مسئلہ پیدا کرے گا، ایک صوبے میں ایک دوسرے کی نفرت پیدا ہوگی. اگر پانی کی قلت اسی طرح برقرار رہے گی تو سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی کاشت کم ہوگی. بہرحال دونوں نے ایک دوسرے کا وزٹ کر لیا، پنجاب والوں نے ادھر جا کے وزٹ کر لیا آج صورتحال میں، تو انہوں نے کہا سندھ میں کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے، گیج نہیں. آج پریس کانفرنس بھی کی ہے منسٹر نے، تو پنجاب کا بھی آ کے دیکھا انہوں نے ریکارڈ وغیرہ پانی کا. تو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ 32% جب پانی کم ملے گا، سندھ کو کم ملے، پنجاب کو کم ملے، نقصان تو ملک کا ہی ہے. ملک کی زراعت نہیں ترقی کرے گی. اس طرح جو صورتحال پیدا ہے کہ اس وقت جو دریاؤں میں پانی کی صورتحال ہے وہ کم ہے، پیچھے سے ظاہر ہے موسم کی وجہ سے نہیں، گلیشیئر پگھل رہے، پانی کم آ رہا ہے، تو اس لیے صورتحال کو دیکھنا چاہیے. وفاق کو چاہیے بڑے کا کردار ادا کرے. صحیح ہو گیا الیاس صاحب، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. وفاق کو دیکھنا، معاملے کو حل جلد سے جلد کرنا چاہیے، پرائم منسٹر صاحب کی ذمہ داری ہے. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.